नौजवानों जवाब सुनिए। उस औरत ने कहा फलैसा लहू हाजतुन, तुम्हारे भाई को मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे भाई को तो सिर्फ अल्लाह से मतलब है, तुम्हारे भाई को तो सिर्फ नमाज से मतलब है, तुम्हारे भाई को तो सिर्फ रोजे से मतलब है, मुझसे उसके कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं कहाँ रहती हूँ, ना मुझे खाने की फिक्र है, न कुछ है, न कभी खाना देता है, न कपड़ा देता है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है, नमाज नमाज करता है। आए मुसलमानों, कोई अगर इंसान आपके मोहल्ले में ऐसा है तो उनसे भी ये मेरी अपील है और मैं ये नसीहत करके जाना चाहता हूँ। और आगे आगे का अल्फाज सुनिए, पूरा मुकम्मल सुनिए, मैं आपको तशरीह के साथ बता रहा हूँ। मेरे भाइयों, उस औरत ने ये जवाब दिया तो सलमान हक्का बक्का रह गए कि क्या बात है कि तुम्हारे शौहर को तुमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नमाज से मतलब है। अब सुनिए, इस्लाम को जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ नमाज नमाज नमाज, रोजा, बीवी मतलब बीवी बच्चों से कोई मतलब है ही नहीं, आइए सुनिए इस वाक़े से इस्लाम क्या कहता है। मेरे भाई, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से के बैठे रहे, इतने में अबू दरदा आए, खाना पेश किया गया, फसन अलहु तुआमन, खाना पेश किया गया, कहा गया कुल खाओ, उन्होंने जवाब दिया इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं खा नहीं सकता हूं। मेरे भाइयों, रोजा इफ्तारी किया, रात का वक्त आया, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला इस हाल में इंतजार कर रहे थे कि ये अपनी बीवी से मिलेंगे, अपनी बीवी के पास जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं रहा है। रात के वक्त भी नमाज की फिक्र रहती है, रात की थोड़ी देर गुजरने के बाद तहज्जुद का वक्त आता है, जाग जाता है और अपने दोस्त सलमान से कहता है कि चलिए नमाज पढ़ने। वो दोस्त कहता है कि दोस्त ये वक्त तहज्जुद का नहीं है, आप जाइए। उनका इशारा था कि आप अपनी बीवी के पास जाइए। मेरे भाइयों, जब सुबह फजर की नमाज दोनों ने अदा की, फसल्लाया, दोनों ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद क्या नसीहत करते हैं ये देखिए। सलमान ने नसीहत की, क्या है अबू दरदा सुनिए, इन्ना ली बदनी का अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बदन का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है। तुम्हें अपने आंख की भी फिक्र करनी होगी। तुम ये सिर्फ सोचोगे कि मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, रात भर तहज्जुद पढ़ता रहूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों को तकलीफ देता रहूंगा और नमाज अदा करूंगा। व इन्ना ली ऐनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। व इन्ना ली ज़ैफिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पड़ोसी का भी, तुम्हारे मेहमान का भी हक है। घर में मेहमान आ जाए तो आपको मेहमान की भी खिदमत करनी है, आपको मेहमान की भी देख रेख करनी है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं कि मेहमान घर में है, हम तहज्जुद में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं, हम जिक्रुल्लाह में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए, नबी नबी में लगे हुए हैं। नहीं, मेहमान अगर आया है, मेहमान की आपको इज्जत करनी है। उन्होंने ये सारा बयान फरमाया और लास्ट में कहा व इन्ना ली अहलिका अलैका हक्कन व इन्ना ली ज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते हो, जिंदगी भर नमाज पढ़ो, पूरी रात नमाज अदा करते रहो और बीवी का फिक्र नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं, तलाशी नहीं, नहीं, इसका भी हिसाब लगेगा। इन तमाम चीज़ों का तुम्हारे ऊपर हक है। तब दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए नमाज अदा करने के बाद कि अल्लाह के रसूल ऐसी ऐसी बात है, पूरा माजरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सदाका सलमान, सलमान ने सच कहा है। ज़रूरी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पूरी रात नमाज में लगे रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे। मेरे भाइयों, ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो ऐसा है कि आप अपने बच्चों की देखरेख कीजिए, इस्लाम में ऐसा है कि आप अपनी बीवी की देखरेख कीजिए। बीवी से पूछिए, बीवी आज क्या जरूरत है, आज तुम्हें क्या चीज खाने की इच्छा है, आज तुम्हें क्या चीज खाने का जी करता है। आप कि ये जरूरी है, आपके ऊपर हक है, ये जिस्म का भी आपके ऊपर हक है, आंख का भी हक है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा, फ़इन्नी उसल्ली अल-लैल अबदन, मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा, व अना असुमु दहरा, मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा। आपने फरमाया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ 3 दिन रोजा रखो और 1 दिन रोजा रखोगे तो तुम्हें 10 दिन का सवाब मिल जाएगा और 10 दिन का सवाब मिलेगा। महीना में 3 रोजे रखोगे तो पूरे महीने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, और मुझे इजाजत दीजिए, मैं और रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इससे ज्यादा तुम्हें इजाजत नहीं देता हूँ। चलो एक काम करो, 1 दिन रोजा रखो और 1 दिन नागा करो, ऐसा करो, 100 में दाऊदी पर अमल करो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि जिंदगी भर रोजा रखो और अपनी बीवी का हक अदा न करो, अपने बच्चों का हक अदा न करो। ऐसी बात इस्लाम में नहीं है, ऐसा करने पर इस्लाम आपको वार्ता भी नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने जिस तरह तौर
اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم نے محمد کو رسول کو نمونہ کے لیے ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، ان تمام چیزوں کا حل اگر کسی دھرم میں ملے گا، کسی مذہب میں ملے گا تو اسلام میں ملے گا، باقی کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دھرم میں ہر مذہب میں شادی کی گنجائش تو ہے، چار اور اس سے بھی زیادہ گنجائش تو ہے، لیکن طریقے الگ ہو سکتے ہیں، صورتیں الگ ہو سکتے ہیں، زیادہ کی شکلیں ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ اگر تم دو شادی کرتے ہی ہو تو تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارے لیے کمپلیٹ مذہب ہے، اسلام تمہارے لیے مکمل دھرم ہے۔ 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے ہیں دن میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں دن میں ایسا عمل، رات میں ایسا عمل، انہوں نے کہا تکالوہا، بہت کم سمجھا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم کہاں قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بس اتنا ہی عمل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، عبادت میں لگا رہوں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، صرف عبادت صرف عبادت صرف عبادت۔ تو اللہ کے رسول آئے اور کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی، انتم قلتم الذین کذا و کذا، تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن سنو ولکنی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج میں نکاح بھی کرتا ہوں، وارقد میں سوتا بھی، واصلی اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے، لیکن ہم اور آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم سمجھتے کہ نیکیاں زیادہ۔ آئے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتے، امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا انسان تھا جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا۔ 99 انسان کو قتل کرنے کے بعد دل میں یہ ارمان جاگا، دل میں خواہش جاگی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، تقوی پیدا ہوا، اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ میں زندگی بھر لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر چھری چلاتا رہا، ہنسوے چلاتا رہا، لوگوں کے گردن پر پستول وغیرہ سے لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر وار کرتا رہا، اٹیک کرتا رہا، حملہ کرتا رہا۔ اے اللہ میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایمان کی مٹھاس زیادہ ہونی چاہیے۔ اس جستجو میں نکلتے کہ راستے میں کوئی عالم مل جائے، یہ بڑا سا مجمع کہاں مل جائے، اور اس مجمع میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، ان علماء میں سے فتویٰ پوچھ لیں گے، مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنے آدمی کو قتل کرنے کے بعد کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے یا نہیں، اللہ اپنے سائے کے نیچے مجھے جگہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس جستجو میں نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں بتاؤ کہیں ایسا عالم ہو جو ہمیں ان تمام مشکلات کا حل بتائیں گے، اور ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کے بدولت ہمیں کیا ملے گی، کیا ہمیں جنت اور جہنم دونوں میں سے کیا ملے گی، کیا ہمیں جنت مل سکتی یا نہیں، اس چیز کی جستجو میں نکلتا ہے۔ بہت دن کے بعد ایمان جاگا، پیدا ہوا، وہ آگے گئے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب ہے، صوفی صاحب ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، صوفی صاحب ہے، وہاں جائیے۔ وہ عالم نہیں تھا، بڑا عالم نہیں تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر زیادہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اور آپ ڈاکٹری لائن میں اتر جائیں گے تو آپ مریضوں کے لیے کیا بنیں گے؟ رحمت بنیں گے کہ زحمت؟ اور کوئی اگر مفتی وہ جانتا ہی نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور کسی کو غلط مسئلہ بتائیں گے تو ایمان خطرے میں جائے گا کہ اچھے میں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو میرے بھائیوں، راہب کا جب پتہ بتایا، وہ شخص گئے اس کے پاس اور کہا کہ صاحب میں نے 99 انسان کو قتل کر دیا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں، کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ اتنے لوگوں کا قاتل، اتنے لوگوں کا قتل کرنے والا انسان یہاں آیا، نہیں تجھے
کوئی یہاں تیرا راستہ نہیں ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار جب مجھے جنت ملے گی ہی نہیں تو تم بھی اس دنیا میں بچ کے کیا کرو گے؟ تلوار نکالی اور اس کو ہی مار دیا۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ آپ جب جو چیز جان لیں اسی چیز کا فتویٰ دیں، ورنہ فتویٰ مت دیجیے، ورنہ وہی حال ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب مولویوں کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دی جانے لگے گی، دوسروں سے فتویٰ پوچھے جانے لگیں گے تو میرے بھائی اور وہ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں وہ انسان پھر دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا بتاؤ میں نے 100 انسان کو قتل کر دیا ہے، 100 انسان کو مار دیا ہے، کیا مجھے جنت ملے گی یا نہیں؟ کوئی ایسا عالم بتاؤ اس کے پاس میں چلوں۔ اس نے بتایا جاؤ چاپی میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے علماء کی شرکت ہے، بڑے بڑے علماء شامل ہیں، بہت مشہور و مایہ ناز خطیب وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت اچھے اچھے عالم آئے ہیں، وہاں جائیے مسئلہ پوچھئے۔ وہ انسان اس کی طرف جاتا ہے، اس جستجو میں جاتا ہے کہ کوئی رہا مل جائے، جنت جانے کا کوئی راستہ مل جائے، کوئی گنجائش مل جائے، تھوڑا سا راستہ مل جائے، وہاں جا کر فتویٰ پوچھ لوں گا۔ میرے بھائیوں لوگوں نے ایک عالم کا راہ بتلایا، عالم کی راہ بتلائے، عالم کا راستہ دکھلایا، وہ انسان چلا جاتا ہے، جانے کے بعد آدھا راستہ طے کرتا ہے اور راستے میں ان کی موت ہو جاتی ہے، راستے ہی میں موت آ جاتی ہے۔ آئے لوگوں ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کہاں چلی جاتی ہے، ہمارا گناہ مٹنے والا نہیں ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے بڑے پاپی ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں؟ سنیے میرے بھائیوں وہ انسان اس راہ میں اور اس نیت کے ساتھ اس جستجو سے نکلتے ہیں کہ اچھا عالم مل جائے، ہم وہاں دین کی باتیں سیکھ کر ایمان لے آئے، اللہ پر بھروسہ کریں، توکل علی اللہ، اللہ پر یقین رکھیں اور ایمان والے بن جائے۔ میرے بھائیوں آدھا راستہ ہی طے کیا تھا، آدھا راستہ ہی کروس کیا تھا، کٹیہار ہی پہنچ پایا تھا، راستے میں ملک الموت ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں جب موت ہو جاتی ہے، جو انسان کی دنیا میں جب موت ہو جاتی ہے دو طرح کا فرشتہ آتا ہے، اگر نیک ہو تو رحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، اگر گنہگار ہو تو زحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، عذاب کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا۔ عذاب کا فرشتہ بھی اس جگہ پہ آیا اور رحمت کا فرشتہ بھی آیا، جنت کا فرشتہ بھی آیا اور جہنم کا بھی فرشتہ آیا۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ میں اسے جنت کی طرف لے جاؤں گا، میں انہیں علین میں داخل کروں گا۔ جہنم کا فرشتہ عذاب کا فرشتہ کہہ رہا کہ نہیں، انہوں نے دنیا میں 100 انسانوں کا قاتل، 100 انسانوں کو قتل کروایا تھا، 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، آج یہ کیسے جنت جا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے راستہ بتا دیا، طریقہ بتلا دیا، دیکھو اس راستے کو ماپا جائے، کٹیہار اور پورنیہ کے بیچ میں یہ طے ہونے والے راستہ کو ماپا جائے، اگر نیکیوں کی طرف ان علماء کی طرف بڑھنے والے راستہ اگر زیادہ ہی کراس کیا ہوگا، علماء کی طرف زیادہ ہی گیا ہوگا، ان کا حالت ایمان میں اگر موت آئی ہوگی، زیادہ حالت ایمان میں موت آئی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، عذاب کا فرشتہ نے رحمت کا فرشتہ ان کی روح کو لے جائے گا، اور اگر ادھر ہی زیادہ قریب رہ جائیں گے تو انہیں عذاب کا فرشتہ لے کر جائے گا، جہنم کا فرشتہ لے کر جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اور آپ کتنے تقوی اور تہجد گزار ہیں، ہم ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کہ کب کریں، اس لیے علم سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ میرے بھائی کٹیہار میں ٹرین لگی ہوئی ہے، ہم اور آپ کو علم نہیں ہے، ہمیں پٹنہ جانا ہے، ایک ہی طرف گاڑی لگی ہوئی ہے، ایک گاڑی سلی گڑی کی طرف جا رہی ہے، ایک گاڑی پٹنہ کی طرف، لیکن اگر ہمیں علم ہو تو ہم صحیح وقت پہ پٹنہ پہنچ سکتے ہیں، علم نہ ہو ہم جب چاہے جس گاڑی میں بیٹھ جائے اور ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جائے، اس لیے علم بہت ضروری ہے، ہمیں اور آپ کو علم سے جڑے رہنا چاہیے۔ علم ہی وہ چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت ایسے ہے، عابد پر اگر کوئی عالم اور کوئی عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، صوفی، راہب، میرے بھائیوں 14ویں رات کی فضیلت تمام ستاروں پر جس طرح ہے اس طرح میرے بھائیوں اتنا سا فرق بتلایا ہے، لیکن ہم اور آپ علم سے بہت کوسوں دور چلے گئے، علم سے پیچھے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں، تعلیمی معیار کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ کچھ دن وہاں سفر کر رہے تھے، ٹرین میں کچھ لوگ آئے ٹکٹ دکھانے کے لیے، لڑکا لڑکی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، کسی کو کہیں جانا تھا، کسی کو کہیں جانا تھا، ٹکٹ میں ہیر پھیر ہو گیا، تبدیلی ہو گئے۔
جو لوگ آئے تھے ماما شکل میں، نام نہیں لوں گا ورنہ مقدمہ ہوتا ہے، ویسے لوگوں کو اندر ڈالا جاتا ہے، ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر معاملہ یہاں تک آ جائے لڑکا لڑکی دونوں اگر ایک ہی جگہ پہ ہو تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ. دونوں اگر ایک ہی جگہ ہو تو کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ. ارے لڑکا اگر کہیں جا رہا ہے تو کہیں گے جا رہا ہے، اور لڑکی اگر کہیں جا رہی ہے تو جا رہی ہے، اور دونوں کو ایک ساتھ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ جا رہے ہیں. تو اس جگہ پہ ان کمینوں نے کیا کیا؟ کیا کہا جانتے ہیں؟ کہ چلو کھڑے ہو جاؤ. ایسے لوگوں کو پولیٹیکل میں کرسی تھما دیے گئے. اسکول میں فلاں اسکول میں انٹرویو ہو رہا تھا، آپ نہیں جان پائے، شاید علماء اس چیز کو سمجھ پائیں گے. انٹرویو لینے کے لیے آئے، بورڈ میں ایک چیز لکھا NATURE، اور سب ودیارتھی سے پوچھ رہا ہے، سب اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا لکھا ہے. کوئی نہیں پڑھ پایا کہ یہ نیچر ہے، کوئی نہیں پڑھ پایا. سب کہہ رہا ہے کہ نٹور ہے، کوئی نٹور ہے.